अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पनामा केस में आज एक और समाअत हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा अपनी नई लीगल टीम के साथ गई। नईम बुखारी साहब ने आज दलाइल पेश किए और उन दलाइल में क्या अहम नुकात थे, सबसे पहले ये आपके सामने रखते हैं। आज जजेस के जो रिमार्क्स थे उनमें सबसे अहम बात यह थी कि जजेस ने अपने रिमार्क्स में यह कहा है कि पार्लियामेंट में जो खिताब था वजीर आजम पाकिस्तान का, उसमें और जो जवाब दाखिल करवाया गया है अदालत में, उसमें तजाद है। ये कहा एजाजुल हसन साहब ने, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने, कि तजाद नजर आ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब की बात में जो कि पार्लियामेंट में की गई थी और जो जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाया है। इसके अलावा जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने अपने रिमार्क्स में यह कहा, बल्कि ये सवाल उठाया कि ये साबित नहीं हुआ है, मनी ट्रेल अब तक हमें नहीं बताई गई है, हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे ये पता चल सके कि पैसा दुबई से कतर कैसे ट्रांसफर हुआ, कतर से पैसा फिर जिद्दा कैसे ट्रांसफर हुआ और जिद्दा से ये पैसे लंदन कैसे गए। इसके कोई दस्तावेजाती सबूत हमें नहीं दिए गए हैं। सवाल ये भी उठाया गया कि मरियम नवाज साहिबा ने ट्रस्ट डीड दिखाई है जिसमें वो कहती हैं कि वो इन कंपनीज की मालिक नहीं है, वो ट्रस्टी हैं। लेकिन 2012 का जो मुतल्लिका कंपनीज का डॉक्यूमेंट है उसमें यह लिखा हुआ है कि ये बेनिफिशियल ओनर है, यानी कि मालिक है। तो यहां पे भी तजाद है। ट्रस्ट डीड में कहती हैं कि ट्रस्टी हैं, लेकिन जो कंपनीज के डॉक्यूमेंट है उसमें 2012 में यह लिखा गया था कि वो इन कंपनीज की मालिक है। यह सवाल भी उठाया गया कि वकील की तरफ से, नईम बुखारी साहब की तरफ से, कि 1980 में जो गल्फ स्टील बेची थी वो खसारे में थी, इसके बावजूद उसके जो 25% शेयर्स आखिर में बेचे गए उससे 12 मिलियन दिरहम हासिल हुए। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 12 मिलियन दिरहम के बाद भी जो है कंपनी में तकरीबन 2.5 मिलियन दिरहम का खसारा मौजूद था। तारिक शफी साहब जो कि पार्टनर थे इस गल्फ स्टील में मियां नवाज शरीफ साहब के, और उन्होंने ये आखिर में अपना 25% शेयर बेचा था, उनके हवाले से भी बात की गई कि जो उनके दस्तखत थे उसमें फर्क है, जो दस्तखत सेल डीड में दिखाए गए हैं और जो उनके हलफी बयान में है उसमें एक फर्क आ रहा है। लेकिन एक बहुत अहम सवाल आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी पूछा गया है और ऐसा लगता है कि इस केस की बुनियाद बहुत हद तक इस सवाल पर होगी। यह कहा गया है कि 2006 के बाद तो ये कंपनीज जो है, ये फ्लैट्स शरीफ खानदान के थे, वो तस्लीम कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबूत देकर यह साबित करना है कि 2006 से पहले भी ये फ्लैट्स शरीफ फैमिली की मिल्कियत थे। इस पर अब तक कोई तहरीक इंसाफ ने सबूत नहीं दिया है। क्या वो सबूत देंगे कि 2006 से पहले, यानी कि 90 की दहाई में जैसे उनके दावे हैं कि ये फ्लैट शरीफ फैमिली के थे, वो देंगे या नहीं देंगे, ये देखना है आगे जाकर, क्योंकि अब तक उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया है। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी अहम चीज है जो कि हम प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 7 नवंबर की जो जमा कराए गए थे डॉक्यूमेंट्स, उसमें हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दरमियान एक ट्रस्ट डीड थी जो कि जमा करवाई गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि हुसैन नवाज कंपनीज के मालिक हैं और मरियम नवाज जो है वो इन कंपनीज की ट्रस्टी हैं। लेकिन अगर आप उस डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़ें जो कि 7 नवंबर को जमा करवाया गया था, तो उसमें कुंबर कंपनी का जिक्र किया हुआ था कि मरियम नवाज ट्रस्टी है कुंबर कंपनी की। और आपको पता है कि इस केस में 2 कंपनीज हैं जिस पे बार बार बात हो रही है, नेस्कॉल और नीलसन, जिनके पास ये 4 फ्लैट्स हैं लंदन के। लेकिन बाद में 15 नवंबर को एक और ट्रस्ट डीड जो है वो जमा करवाई गई है और उस ट्रस्ट डीड में ये कहा गया है कि मरियम नवाज जो है वो ट्रस्टी है नेस्कॉल और नीलसन। तो क्या वजह है कि 2 कंपनीज जो कि एक अरसे से जेरे बहस आ रही हैं, जिन पर ये इस वक्त जो केस है वो इन्हीं फ्लैट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जारी है, तो जो पहला ट्रस्ट डीड जमा करवाई गई थी उसमें उन कंपनीज का नाम ही नहीं था, उसमें कुंबर कंपनी का नाम था। बाद में जो 15 तारीख को डॉक्यूमेंट जमा कराया गया, जो ट्रस्ट डीड जमा करवाई गई, उसमें नाम था नीलसन और नेस्कॉल का। तो ये एक बड़ा अहम चीज़ है जिस पर हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम कानून के मेंबर नेशनल असेंबली तलाल चौधरी साहब, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगे स्पोक्स पर्सन फवाद चौधरी साहब, और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं खालिद अजीम साहब, ब्यूरो चीफ समा। खालिद अजीम साहब, आपसे शुरू करूंगा। ये 2 ट्रस्ट डीड्स जमा करवाई हैं। पहली जो ट्रस्ट डीड जमा करवाई थी वो कुंबर कंपनी की थी और अब जो 15 नवंबर को करवाई गई वो नीलसन और नेस्कॉल की थी, जिसमें मरियम नवाज कहती है मैं इन कंपनीज की ट्रस्टी हूं। तो ये कुंबर कहां से आ गई बीच में? जी देखें, ये बहुत हैरत की बात यह है कि एक ऐसी कंपनी जिसका कहीं तस्करा मौजूद नहीं था, आज ये कहा जा सकता है कि इस ट्रस्ट डीड के जरिए उसको जो है वो तस्लीम कर लिया गया है एक अपनी एक और कंपनी के तौर पे। नीलसन और नेस्कॉल के अलावा अब ये तीसरी कंपनी जो है इसको दस्तावेजी तौर पे इस फैमिली की मलकियत जो है वो तस्लीम कर लिया गया है, जिसके बेनिफिशियल ओनर जो हैं वो हुसैन नवाज हैं और मरियम नवाज ही उसकी ट्रस्टी हैं। सही। अब अगरचे उसके बाद एक डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, 15 नवंबर को एक नई CMA फाइल की गई,
جس کا آج بار بار جو ہے وہ وہاں پہ تذکرہ بھی ہوا اور اس کو 7661 اس کا نمبر جو ہے وہ بتایا گیا، وہ اس کے ذریعے اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اصل جو دونوں کمپنیاں نیلسن اور نیسکول جن کی کہ ملکیت ہے یہ فلیٹس، اور ان فلیٹس کی ملکیت چونکہ ان کے نام پہ ہے، لہٰذا یہ کہا گیا کہ ٹرسٹی تھی مریم نواز اس میں، اور اس کے بینیفیشل یہ ڈاکیومنٹ تو پہلے جمع کروانا چاہیے تھا نا۔ کومبر کے ڈاکیومنٹس کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ کیونکہ یہ فلیٹس جو کہ زیر بحث ہے یہ تو نیلسن اور نیسکول کمپنی کے پاس ہے۔ نادانستگی میں یا دانستہ طور پہ جیسے بھی یہ کروایا گیا، لیکن اس سے ایک نیا کویسچن ضرور کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ جو ہے یہ بھی اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ اس کے بینیفیشل اونر جو ہے وہ حسین نواز ہے اور مریم نواز اس کی ٹرسٹی ہے، جبکہ کومبر جو کمپنی وہ زیر بحث ہی نہیں تھی۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ یہ دونوں ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایک ہی تاریخ کو اور ایک ہی ڈائری نمبر کے تحت جو ہے وہ تصدیق ہوئے ہیں۔ یہ میرے پاس کیا یہ آرگیومنٹ دے سکتے ہیں کہ ہم نے غلطی سے کومبر کا دے دیا تھا، ہمیں دینا تھا نیسکول اور نیلسن کا؟ جی، یہ دلائل تو یہ یقینی طور پہ دیے جا سکتے ہیں، لیکن پھر ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر یہ کومبر کس کی ملکیت ہے؟ یہ کومبر گروپ انکارپوریٹڈ جو ہے اس کو یہاں پہ تسلیم کر لیا گیا ہے شریف فیملی کی ایک کمپنی کے طور پہ۔ یقینی طور پہ اب اس کا بارے ثبوت یا اس کے بارے میں وضاحت جو ہے وہ شریف فیملی ہی کے ذمہ ہوگی، کیونکہ یہ ڈاکومنٹ ان کا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جو اضافی ڈاکومنٹ جمع کروایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو اس کا حصہ بنا لیا جائے، اس ایویڈنس کا حصہ بنا لیا جائے۔ اب عدالت پہ ہے کہ وہ جو کومبر والا ڈاکومنٹ ہے کیا اس کو نظر انداز کرتی ہے یا اس کے بارے میں بھی کوئی سوالات اٹھاتی ہے۔ اس میں سب سے اہم میرے خیال سے نون لیگ کا پوائنٹ آف ویو ہوگا یا شریف فیملی کا ہوگا کہ کیا وجہ ہے۔ پہلے آپ نے جب ٹرسٹ ڈیڈ دی تو وہ کومبر کمپنی کی تھی، بعد میں جو ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی گئی اس میں آپ نے لکھا تھا یہ نیسکول اور نیلسن کی ہے۔ لیکن آج جب سماعت ہوئی اس کے بعد ہمیشہ کی طرح پی ایم ایل این بڑے پر امید تھے کہ ہم نے جو ہے آج کی بات لی ہے، ہمارے حق میں گئی آج کی سماعت۔ دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کیس تو اب ختم ہی ہو گیا، لیکن پہلے سنیے کہ دانیال عزیز صاحب نے سپریم کورٹ کے باہر کیا بات کی۔ آج جو انہوں نے کیس بنایا ہے خصوصاً وزیر اعظم کے حوالے سے وہ غلط بیانی کا ہے۔ وہ ساری بات ادھیڑ چپیڑ کے لپیٹ کے پھینک دی جو عوام کو بتاتے رہے، اور آج آ کے بالکل نئی رام کہانی انہوں نے پیش کر دی ہے کہ جناب یہ سارا کا سارا کیس جو ہے غلط بیانی کا ہے۔ اور غلط بیانی کیا ہے کہ جہاں پر ایک جملہ ہے وزیر اعظم کی اسپیچ وہ بھی سلیکٹیو ریڈنگ کی ہے، توڑ مروڑ کے ان ہنسوں کو جوڑنے کی کوشش کی ہے 3 تقریروں، ایک پارلیمنٹ میں اور دوسری جو 2 قوم کو ایڈریس تھے جو ان کے من پسند اور من گھڑت ہے۔ دانیال صاحب کو آپ نے سنا، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آج جو ایک ڈاکیومنٹ نے ہی کام ختم کر دیا ہے، کیس ختم ہو گیا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے عمران خان صاحب؟ سنیے۔ جو بلڈ اپ کیا ہوا تھا نواز شریف نے کہ کیسے مے فیئر کی اپارٹمنٹس خریدی گئی، وہ سارا کیس ایک ہی ڈاکیومنٹ سے ختم ہو گیا۔ آج کیس ختم ہو گیا ان کا۔ سپریم کورٹ نے بھی آبزرو کیا کہ قوم سے بھی جھوٹ بولا، پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا اور سپریم کورٹ کے لیے بھی جھوٹ بولا، کیونکہ ساری اسٹیٹمنٹس ان کی فرق ہے۔ بچوں کی جو ٹیسٹمنی ہے وہ جو نواز شریف کی تقریر ہے اس کے خلاف جاتی ہے۔ جو قطری کا کھاتا ہے وہ نواز شریف نے جو کہا کہ کس طرح مے فیئر کی اپارٹمنٹس لی گئی اس کے خلاف جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کیس اب تو ختم ہو گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب، کیا ایسا عدالت میں ہوا ہے جس وجہ سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیس تو ختم ہی ہو گیا ہے، یا جیسے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے پر امید ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہی آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں، اسی طرح کا بیان آج دیا ہے عمران خان صاحب نے؟ نہیں، میں تو آج جب عدالت سے نکلا ہوں تو میں نے آپ کو پتہ ہے طلال ہیں، دانیال ہیں، مائزہ ہیں، ہماری بڑی دوستی ہے ان سے، محسن ہیں، اور چھیڑ چھاڑ بھی چلتی رہتی ہے، تو میں نے گوڈی بیگ بنوائے ہیں ان کے لیے۔ ان میں گلیکسوس ڈی ہے، اسپغول کا چھلکا ہے، کیلشیم کی گولیاں ہیں، ORS ہے، یہ سارے گوڈی بیگ جو ہیں میں نے اپنے دوستوں کو بھجوائے ہیں، اس لیے کہ آج کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ خواجہ آصف صاحب تو پروسیڈنگز چھوڑ کے ہی چلے گئے تھے اور زبیر صاحب تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے اس کے بعد، تو اس لیے آج جو ہمارے جو PMLN کے دوست ہیں جو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جتنا برا آج ان کا حال ہے اور جتنی طبیعتیں خراب ہیں، جس طرح آپ نے دانیال کی بھی کیا ایسا ہوا ہے؟ آپ کے گوڈی بیگ کا جواب میں لے لیتا ہوں کہ طلال صاحب اس کو تسلیم کر رہے ہیں نہیں، لیکن ایسا کیا ہوا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ گوڈی بیگ دینے کی ضرورت ہے؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں کیس ختم ہو گیا ہے، ابھی تو آبزرویشنز ہیں جج کی، جج تو صرف سوال کر رہے ہیں، ابھی کوئی انہوں نے کنکلوڈ تو نہیں کیا کیس انہوں نے۔ آبزرویشنز پہ ہی ہم آگے چل رہے ہوتے ہیں نا، آبزرویشن سے ہی کیس بن رہا ہوتا ہے نا بنیادی طور کے اوپر۔ دیکھیں 3 کہانیاں تھیں
نواز شریف صاحب نے جو سنائی. آج جو نئی چیز ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جو بنیاد تھی نا تقریر نواز شریف صاحب نے جو کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے گلف میں اپنی سٹیل مل لگائی، سٹیل مل سے ہمیں $9 ملین ملے، ان سے ہم نے جو ہے وہ کاروبار شروع کیا. آپ نے اپنے انٹرو میں جیسے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ تو 36 ملین جو درہم ہیں وہ تو اس کی لائبلٹیز تھی. لائبلٹیز سیٹل ہونے کے بعد اس مل میں رقم جو ہے وہ ابھی بھی نہیں بچتی، ابھی بھی کچھ دینے ہیں، 5 ملین درہم کے قریب دینے پڑیں گے اگر وہ اس طرح جو ان کے. اور یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ہم نے نہیں لگائیں، یہ پی ایم ایل اے نے خود جو ہے وہ لگائی ہیں. اکرم شیخ صاحب نے پہلے بھی ویسے ان کو مروا دیا. وہ جو لیٹر ہے قطری، وہ جو آج جج صاحب نے پوچھا کہ چیک کر لیں شہزادہ ہے بھی کہ نہیں شہزادہ، اس جو قطری جو شخصیت ہیں ان کا جو لیٹر انہوں نے جس طرح سے آؤٹ کیا، جس کے اوپر بات پورے پن میں مذاق بنا ان کا. ایک تو وہ سٹوری اڑ گئی. اب دوسری سٹوری ان سے یہ شروع ہوئی کہ جی جو جدہ میں ہم نے مل بیچی. اب جج صاحب نے وہ بھی کہا کہ جی جدہ میں اگر آپ نے مل بیچی تو اس کے ڈاکومنٹس کدھر ہیں، اس کا ٹریل کدھر ہے، وہ پیسے کیسے لندن پہنچے وہ کدھر ہے. تیسرا جو ان کا معاملہ ہے جو حسن نواز شریف صاحب کا آج سامنے آیا کہ جو 3-4 پراپرٹیز 16A 17A ایون فیلڈ ایونیو ماربل آرچ میں جو ہے وہ خریدی گئی تھی 1993 سے 1997 کے دوران. یہ جو 12A خریدی گئی ہے یہ 2004 میں خریدی گئی ہے. اور فلیگ شپ انکارپوریشن جو حسن نواز صاحب نے، اب ایک طرف تو یہ 9 ملین ہے، لیکن حسن نواز شریف صاحب جو ایک 23 سال کے نوجوان تھے اس وقت، انہوں نے کمپنیاں بنائی اور ان کو ملینز آف پاؤنڈز قرض دیا. حسن نواز صاحب نے ایز اے سول ڈائریکٹر ان کمپنیز کو قرض دیا. تو اب ہم یہ پوچھ رہے ہیں اور یہ قوم یہ پوچھ رہی ہے کہ بھائی حسن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 23 سال میں جو ہے وہ ولید بن طلال بن گئے تھے، کتنا پیسہ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ اور جو پیسے اس سے پہلے آپ نے یہ پراپرٹیز خریدنے میں لگایا جو آپ نے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ گلف کی بیچ کے لگائی وہ زیرو ہو گئی، تو آپ نے وہ پیسہ کہاں سے لایا؟ میں اس پہ دلال صاحب سے جواب لے لیتا ہوں، اس کا کافی سارے باتیں ہو گئی ہیں فواد صاحب، میں جواب لے لیتا ہوں. لیکن یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ثابت کر رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کمپنیز 90s میں خریدی گئی، کوئی 2004 میں خریدی گئی. ججز نے آج کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے، ایویڈنس دینا ہے کہ 2006 سے پہلے شریف فیملی کے پاس یہ تھے. دیکھو نا آدھا بار تو ثبوت ہو گیا کہ جب آپ نے دیکھا کہ جو مریم بی بی کا جو لیٹر ہے جس میں انہوں نے موزیک فونیسکا کا جو ریکارڈ لگا ہوا ہے اس میں انہوں نے ایز اے سول اونر جو نیسکول کی ٹرانزیکشن کی ہے 2004 کی، وہ ڈاکومنٹ سامنے آ گیا. پھر جج صاحب نے بڑا پرٹیننٹ سوال کیا کہ جب 2000 آپ نے یہاں پہ ٹرسٹ ڈیڈ لگائی ہے جو 2006 کی ہے، اور 2012 میں جو آپ کا جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے برٹش ورجن آئی لینڈ کی، وہ کہہ رہی ہے کہ آپ بینیفیشل اونر ہے. تو اگر آپ ٹرسٹی تھی ٹھیک ہے، میں اس کا جواب لے لیتا ہوں طلال صاحب سے. بینیفیشل اونر ہے طلال صاحب، یہ سب سے پہلے تو آج فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے گوڈی بیگز بنائے ہوئے، اتنی زبردست ہمارے حق میں سماعت گئی کہ آپ سب کے لیے گوڈی بیگز بنائے گئے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کیس تو ختم ہی ہو گیا ہے، کچھ بچا ہی نہیں ہے اس کیس میں، اب اتنے پر امید ہو گئے آج کی ہیئرنگ کے بعد یہ لوگ. دیکھیں فواد صاحب کو بالکل ہمیں گوڈی بیگز دینے چاہیے، کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ تو صرف ہماری وجہ سے ہوئی ہے. میڈیا سیل کے لوگوں نے جس طرح کیس کی دھجیاں اڑائی ہیں اور عمران خان کے نیریٹو کی دھجیاں اڑائی ہیں، اس کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. کیونکہ اس کے بعد انہیں لگتا تھا کہ ان کی جو سابق ٹیم ہے وہ تو بیچاری ہمارے سامنے کھڑی نہیں ہو پا رہی، روز باؤنسر لگتے تھے انہیں. تو یہ ہوئی گوڈی بیگز کی بات. اب بات اگلی آ جائے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے شہزاد؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی، تحمل سے سن رہے ہیں ہم آپ کو. جی شہزاد اب میں کیونکہ فواد صاحب نے بڑی لمبی بات کی ہے، کیس ان کا کیا تھا ذرا میں آپ کو یاد کروا دوں. اور اب یہ کیس لڑ کیا رہے ہیں میں وہ بھی آج آپ کو بتا دیتا ہوں. کیس ان کا یہ تھا کہ یہ پراپرٹیز 2006 سے پہلے شریف فیملی کی ہیں، 1990 سے مریم نواز ڈیپینڈنٹ ہیں، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، پاکستان سے پیسے انلیگلی گئے ہیں، منی لانڈرنگ ہوئی ہے، ٹیکس چوری ہوئی ہے، مس ڈکلیریشن آف ایسٹ ہوئی ہے. ان تمام چیزوں پہ کیا ایک آرگومنٹ آج دیا؟ کیا ایک ثبوت دیا؟ آج یہ سارے کا سارا کیس لے آئے ہیں اس ایویڈنس پہ جو ہم نے دی ہے. اس میں سے اب یہ کنٹراڈکشنز نکالنے کی اور کہانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سے بنے گی نہیں. اب یہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ جو دبئی سے پیسے گئے ہیں. لیکن طلال صاحب اگر آپ کی کہانی میں کہیں پہ تضاد ہے یا آپ کی کہانی میں کہیں غلط بیانی کی گئی ہے، ایسا لگتا ہے پی ٹی آئی کو، تو اس کی نشاندہی تو وہ کریں گے نا، جس سے وہ یہ ثابت کریں گے کہ آپ نے جو منی ٹریل دیے یا جو آپ نے کہانی سنائی وہ جھوٹی ہے کہانی. یہ تو کر سکتا ہے نا ان کا وکیل.
اس میں اعتراض کیا آپ کو؟ دیکھیں بہت اچھا سوال آپ نے کیا. سب سے پہلے اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے الزامات سے وڈرا کر لیا یا اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکے. نمبر 1 اسی لیے انہوں نے اپنے الزامات کے کوئی ثبوت نہیں دے سکے, کوئی آرگومنٹ نہیں دے سکے, کوئی چیز پیش نہیں کر سکے, کوئی کیس نہیں بنا سکے. اب رہی ہمارے کیس میں کنٹراڈکشن ہے کہ نہیں ہے, 100 بسم اللہ. آپ ان کا آج بھی ٹائم تھا, آگے بھی ان کے وکیل بات کریں گے, اس کے بعد جب ہم بات کریں گے آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. ہمارے تو کسی کاغذ کو نہیں کہا کہ پکوڑے بیچنے والے ہیں, ہمارے کاغذ تو کوئی رد کے نہیں ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ یہ کیش بکس ہیں ہم واپس لے لیتے, ہم ان پہ ریلائی نہیں کریں گے. ہم نے تو وہ بڑے سیریس چیزیں پیش کی ہیں اور ایک ایک لفظ بڑا دھیان سے لکھا ہے. تو آ جائیں مجھے ڈھونڈ لیں اگر یہ ڈھونڈ سکتے ہیں تو. طلال صاحب مجھے ایک موقع دیں, میں ایک بریک لے لوں اور اس کے بعد اسپیسیفکلی میں آپ سے وہ سوال کروں گا جو آج عدالت میں کویس کیے گئے ہیں, چاہے وکیل نے کیے ہو چاہے ججز کے ریمارکس میں ہو. اور فواد صاحب سے بھی ہم یہ سوال کریں گے کہ کیس آپ نے بنایا تھا منی لانڈرنگ کا, کرپشن کا, اور اب صرف آپ غلط بیانی پر آ گئے کہ کانٹرڈکشنز ہیں, تضاد ہیں شریف فیملی کے بیانات پر. اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پہلے آپ پہ طلال صاحب اس چیز کا جواب دے دیں جو آج 2-3 باتیں ہوئی ہیں. یہ پی ٹی آئی نے نہیں کہا ہے, یہ ججز نے کہا ہے کہ آپ نے منی ٹریل نہیں دی, آپ نے تو ہمیں بتایا نہیں کہ پیسہ کیسے دبئی سے گیا دوحہ سے کیسے گیا, یہ پیسہ جدہ سے کیسے گیا پیسہ, یہ لندن. یہ تو ججز کے سوال ہے نا جو آپ نے اپنے جوابات میں نہیں مینشن کیا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے اپنی وہ چیزیں اسٹیبلش کرنی ہے جو ہم پر الزام ہے. کیا پاکستان سے کوئی پیسہ گیا؟ اس کا کوئی سوال ہوا؟ نہیں ہوا. کیا کوئی منی لانڈرنگ ہوئی؟ اس کا کوئی سوال نہیں ہوا. کیا 1990 سے یا 2000 کے آغاز سے 2006 سے شریف فیملی کے یہ فلیٹس ہیں؟ نہیں. اب رہ گئی بات کہ ہماری منی ٹریل جو دبئی سے پیسے ہیں وہ کس طرح بنی. تو میرے بھائی آج تو پی ٹی آئی کے وکیل کی باری تھی, ہمارے اگلی دفعہ باری آئے گی انشاءاللہ تعالی. جس طرح یہ پچھلے الزامات آپ نے اپنی باری میں جواب جمع کرا دیے جو ہیں ججز کا یہ کہنا تھا جو آپ نے جواب جمع کرائے اس میں کوئی دستاویزات نہیں ہے جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ پیسہ کیسے منتقل ہوا ایک ملک سے دوسرے ملک. دیکھیں بالکل ایکسپلین کریں گے ہم نے اپنے کاغذات ضرور جمع کروا دیے ہیں, اپنی باری پہ ایکسپلین کریں گے. سب سے پہلے تو وہ 4 الزام اس کا کوئی ذکر نہیں. اب میرے بھائی کہاں گیا وہ مریم نواز جو ڈیپینڈنٹ کہتے تھے, کیوں نہیں بحث کرتے اس پہ؟ کہاں گئی منی لانڈرنگ؟ سر میں اس پہ جواب لے لیتا ہوں. وہ کاغذ جب یہ کہتے تھے لہرا کے کہ 1990 سے یہ کاغذ ان کے ہیں, کہاں گئے وہ سب؟ ٹھیک ہے, میں اس کے جواب فواد سے لوں گا, لیکن پہلے جو آج باتیں آپ کے حوالے سے ہوئی وہ بتا دیں. دوسرا, آج پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے, ایک ہفتے سے میڈیا پہ آپ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہیں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, کوئی تضاد نہیں ہے پرائم منسٹر کی بات میں جو پارلیمنٹ میں ہوئی اور جو جواب سپریم کورٹ میں داخل کروایا ہے. لیکن آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ تضاد ہے پرائم منسٹر کی وہ بات میں جو پارلیمنٹ میں کی گئی اور جو جواب داخل کروائے گئے. طلال صاحب دیکھیں, اگر انہیں تضاد کوئی فیل ہوا ہے, انہیں محسوس ہوا ہے, ہماری باری آج نہیں تھی. ہمارے وکیل نے 2 دفعہ کوشش کی بات کرنے کی, لیکن ججز نے کہا ابھی آپ کی باری نہیں. اگلی دفعہ ہماری باری آئے گی جب ہم انہیں ایونٹس کی وہ ترتیب بتائیں گے اور انہیں چیزیں سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ تضاد والا جو کیس ہے یہ کیس نہیں ہے, لیکن پھر بھی سمجھا دیں گے, پھر بھی بتا دیں گے, کیونکہ کیس تو ہم جیت چکے ہیں. آپ اپنی باری میں سمجھائیں گے کہ تضاد نہیں ہے, جو ہم پہ لگے وہ کہاں گئے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو 2 ٹرسٹ ڈیڈ جمع کروائی گئی ہیں آپ کے سامنے, اس پہ ہم نے انیشلی بات کی تھی, میں آپ سے سوال کروں گا, اس پہ خالد صاحب نے اس پہ اسٹوری کی تھی. لیکن فواد صاحب کیس صرف غلط بیانی تک لے کر آئے, نہ کرپشن کے جواب دے سکے, ثبوت دے سکے, نہ آپ جو ہے ثبوت دے سکے منی لانڈرنگ کے. طلال صاحب کہہ رہے ہیں کیس ہی فارغ ہو گیا آپ کا. تو صحیح. اچھا اب آپ دیکھیں کہ منی لانڈرنگ اور جو پیسہ ہے وہ کیس ہے کیا. کیس یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہ جو بیٹے ہیں انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کے پاس یہ پراپرٹیز ہیں بلینز آف روپیز کی جو کہ لنڈن میں ہیں, اور وہ پراپرٹیز ان کی ملکیت ہیں. یہاں تک تو ایڈمیشن ہے نا 2006 کا ہمارے سامنے آپ کے. ہمارا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اور ان کے خاندان نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ انہوں نے یہ جو بلینز آف روپیز کی پراپرٹیز خریدی ہیں یہ کیسے خریدی ہیں. اس کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے ایک اپنی 3 انہوں نے سٹوری سنائی ہیں. پہلے انہوں نے سٹوری سنائی جو قوم سے خطاب میں سنائی,
دوسری سٹوری انہوں نے سنائی جو قومی اسمبلی میں سنائی, اور تیسری سٹوری ہے جو اب عدالت میں چل رہی ہے. آج جو بنیادی طور کے اوپر وہ تو کلیئر ہے, وہ یہ ہے کہ وہ تو بات ہمیں سمجھ آ گئی, لیکن سوال آپ سے یہ ہو رہا ہے کہ کیا جو کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ثبوت آپ نے دینے تھے اس میں آپ ناکام ہو گئے ہیں, اور اب آپ جو جواب ان کے شریف فیملی نے دیا اس میں تضادات یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے غلط بیانی کی؟ اب اس میں ابھی تک صفحہ مثل کے اوپر جو ایویڈنس ہے وہ کیا ہے. وہ ایویڈنس ہے رجسٹریز ہیں جو ان کی موجود ہیں, موزیک فونسکا کی جو ICIJ کی کوئری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مریم بی بی بینیفیشل اونر ہے, وہ ہماری جو ہے وہ اس کے اوپر ہے. جو آپ کے کاغذات ہیں نیلسن کے اور نیسکول کے وہ رجسٹری میں لگے ہوئے ہیں, اور ایک لیکن اس میں تو انہوں نے کہا ہے نا کہ ڈاؤن لوڈڈ ڈاکیومنٹس ہیں. سر یہ تو کہہ رہے تھے نا کہ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے, نعیم بخاری صاحب نے کہا ہے نا یہ. نہیں دیکھیں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, ایک پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہے. جو پبلک ڈاکومنٹ ہے وہ تو آپ انٹرنیٹ سے, مثال کے طور کے اوپر اگر آپ آج جا کے جس طرح سے ریکارڈ کمپیوٹرائز ہوا ہے اور آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے کسی زمین کی مثل, تو وہ تو ایک ریکارڈ جو ہے وہ ایکسیپٹڈ ریکارڈ ہے نا, یا تو اس کو ڈینائی کریں گے, اس کو تو کوئی ڈینائل ہے نہیں نا. یا تو ICIJ کہے کہ یہ جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر لگا ہوا ہے یہ جعلی ہے, یہ ہے نہیں, یہ تو پبلک ریکارڈ ہے. یا FIA اس کو ڈینائی کرے گی, وہ ڈینائل تو نہیں ہے نا, وہ تو پبلک ریکارڈ ہے جو ایڈمیٹڈ ہے. طلال صاحب سے مجھے ذرا پوچھیں تھا, طلال صاحب یہ دو آپ لوگوں نے ٹرسٹ ڈیڈ دے دی ہیں, میں آتا ہوں فواد صاحب, یہ دو ٹرسٹ ڈیڈ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا کہ مریم نواز ٹرسٹی ہیں, آپ لوگوں نے کومبر کی ٹرسٹ ڈیڈ دے دی تھی, کومبر کہاں سے آ گئی اس میں؟ وہ بعد میں 15 تاریخ کو جو ہے یہ دراز میں ایک ٹرسٹ ڈیڈ پڑی ہوئی تھی, نیچے والے میں دوسری پڑی ہوئی تھی, انہوں نے اٹھا کے نیچے والی جمع کرا دی غلطی سے. یہ ہوا ہے ویسے, طلال مانے گا نہیں. طلال صاحب یہ کیا معاملہ ہے, ذرا بتائیں گے کہ ٹرسٹی کس کمپنی کی ہے مریم نواز صاحبہ؟ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ٹرسٹ ڈیڈ ہی جمع ہوئی ہے, اور PTI کو خوش ہونے کی ضرورت ہے. کوئی ان کا ایسا ڈاکومنٹ نہیں جمع ہوا جس سے یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ شاید ان کی کوئی پراپرٹی کی رجسٹری آ گئی ہے. بالکل وہ ٹرسٹی ہیں دونوں کی, اور ایک دونوں میں وہ ٹرسٹی ہیں, تو وہ اگر ایک فوٹو کاپی یا ایک مسٹیک سے وہ کاغذ لگ گیا, اگلے دن ہم نے دوسرا کاغذ دے دیا, یہ اس کاغذ میں سے غلطی نکال دیں, کہیں یہ ان کی ٹرسٹ ڈیڈ ٹھیک نہیں ہے. یا تو یہ سوال بنتا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ جناب دو کیوں لگ گئی, چلے ایک غلطی سے لگی, ہم نے تو تصحیح کر دی ہے, اور یہ غلطی سے لگ گئی, کوئی ایسی بات نہیں. کنٹیسٹ کریں اسے, چلے میں کنٹیسٹ کریں اسے. میں خالد صاحب ذرا طلال صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں طلال صاحب کو صرف یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ معاملہ تھا صرف نیلسن کا اور نیسکول کا, اور یہ ایک تیسری کمپنی سامنے آ گئی ہے کومبر گروپ انکارپوریٹڈ کے نام سے, جو انہی کے ڈاکومنٹس میں یہ چیز لگی ہوئی ہے. اس کی وضاحت تو بہرحال ان کو کرنی پڑے گی کہ کیا یہ کمپنی بھی ان کی ہے, کیا اس کمپنی کا ان فلیٹ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, جی طلال صاحب, کوئی اور پراپرٹی ہے. جی طلال صاحب دیکھیں یہ ان فلیٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ حسین صاحب کی کئی ایسی چیزوں کی ٹرسٹی ہیں, یہ ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کیونکہ انہوں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ان کے اپنی فیملی. اور دیکھیں 100 بسم اللہ جی آیا نو, جتنی آپ, ہم نے تو کہا ہے کہ آئیں نا جی, ہمارا کوئی ڈاکومنٹ غلط ثابت کریں کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ نہیں ٹھیک, ثابت کریں کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہے, ثابت کریں کہ یہ انلیگل ہے. اچھا ویسے طلال یہ بتا رہا ہے یہ 23 سال کی عمر میں ملینز آف پاؤنڈ اکٹھے کیسے ہوتے ہیں ویسے؟ دیکھیں فواد صاحب, جیسے ماشاءاللہ آپ کے والدین بڑے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں, میں اس دن آپ سے کہوں کہ بھی آپ نے ان کی کوئی چیز انہیرٹ نہیں کرنی, آپ نے ان کے گھر میں نہیں رہنا, آپ کی گاڑی استعمال نہیں کرنی, یہ جو آپ نے گھڑی بنی ہوئی ہے یہ بھی ان کی طرف سے آئی ہے. تو آپ ایگزیکٹلی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے پیسے ہیں, 100% ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں بھئی. وہ ان کے میں سے بالکل ان کے دادا کے اگر پیسے ہوں گے, دادا سے اگر انہیں ملے ہیں تو یقیناً انہیریٹڈ ہے نا. اچھا دادا کے تو سارے پیسے حسین نواز صاحب کو ملے تھے نا, حسن نواز صاحب کو تو نہیں ملے. دیکھیں جتنے سوالات کے جوابات وہاں دیے گئے ہیں, پرائم منسٹر نواز شریف کا بھی, ان کے والد کا بھی, وہ پاکستان کے واحد بزنس مین ہیں جن کا 1937 سے ٹیکس ریکارڈ ہے. بات ختم ہو گئی ہے, شہزاد صاحب آپ کے لیے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے, 1937 کے ٹیکس ریکارڈ ہے, اور 1937 سے ان کی ایک چیز ڈاکومنٹڈ ہے کہ کہاں کہاں کس کو دی گئی ہے. لیکن طلال صاحب یہ فلور آف دا ہاؤس نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں, قوم سے خطاب میں کہہ چکے ہیں کہ جب نیشنلائز ہوئی ہماری کمپنیز بھٹو کے دور میں تو ہمارے پاس ایک دھمڑی نہیں بچی تھی. یہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے.
آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیریٹ کیا انہوں نے بچوں نے, آپ خود کہہ چکے ہیں کہ ایک دھمڑی نہیں تھی ان کے پاس. میرے بھائی اس کے بعد جب وہ ہوا تو 74 سے یہ ساری چیزیں دبئی کی لگائی ہیں. کوئی ایک غلط ثابت کر دینا جا کے کہ یہ ایگریمنٹ نہیں ٹھیک, یہ مل نہیں بنی تھی, یہ لون نہیں ہوا تھا, یہ کاروبار نہیں ہوا تھا, یہ لوگ موجود نہیں ہیں. اگر آپ نے کوے کو سفید ہی کہتے جانا ہے تو ثابت ہم کیسے کریں گے؟ اگر آپ کا فواد صاحب بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ثابت کروں گا کیا چوئی صاحب یہ بات نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو یہ ایک سیکنڈ طلال صاحب باری باری کر لیں تاکہ بات سمجھ آ جائے. پہلے فواد صاحب آپ اپنا نقطہ مکمل کر لیں, اس کے بعد طلال صاحب سے پوچھ لوں گا میں. جی فواد چودھری صاحب. دیکھیں شہزاد, میری اور آپ کا جو مسئلہ تھا وہ ایک تو طلال بھائی نے حل کر دیا ہے نا. انہوں نے کہا حسن نواز شریف صاحب کے جو پیسے ہیں وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے انہیریٹ کیے ہیں نواز شریف صاحب سے, بھی ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے لیے ہیں, تو یہ مسئلہ تو حل ہو گیا ہے. اب دوسرا جو مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ جو پراپرٹیز تھیں, جیسے صدیق الفاروق صاحب کا جو اگر آپ بیان لے لیں, چودھری نثار صاحب کا لے لیں, اور جو لوگ جو ہیں لنڈن جاتے رہے ہیں 90 کی دہائی میں, جو وہاں پہ ٹھہرے ہیں, جنہوں نے قیام کیا, ہر ایک کو پتہ ہے. کلثوم نواز شریف صاحبہ کا جو فرسٹ لیڈی ہیں ظاہر پاکستان کی اس وقت, ان کا جو انٹرویو ہے 99 کا, حسن نواز شریف صاحب کا, تمام کا 93 آنورڈ یہ پراپرٹیز جو ہیں 16 لیکن فواد صاحب آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ دے کے یہ ثابت کرنا ہے نا نواز شریف صاحب کے پاس رہی ہیں. اچھا نہیں, پہلی بات تو یہ طے کر لینا کہ پوزیشن تو ان کے پاس رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ تو مانتے ہیں نا, یہ بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی وہ تو مانتے ہیں. ہاں وہ تو کہہ رہے تھے کہ التھانی فیملی نے خریدی تھی اور ان سے ہم نے کرائے پہ لی تھی, یہ لکھا ہوا ہے نا اپنے جواب میں انہوں نے. اب نیکسٹ پہ آ جائیں. نیکسٹ یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ ڈینائل نہیں ہے کہ یہ نیلسن اور نیسکول دو کمپنی جو ہیں انہوں نے 1993 اور 1997 کے درمیان یہ 4 پراپرٹیز خریدی. اس کے اوپر بھی کوئی ڈینائل نہیں ہے. طلال کا, آپ کا, میرا, کوئی اس کے اوپر نون لیگ کا ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, یا ہے؟ نہیں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. نیسکول اور نیلسن کے پاس تو ہیں یہ فلیٹس. نہیں ہے. اچھا اب اگلا تیسرا سٹیپ چلے جائیں. اب نیلسن اور نیسکول کمپنیز جو ہیں وہ حسین نواز صاحب کی اور مریم نواز شریف بی بی کی ہیں, اس کے اوپر بھی کوئی جو ہے وہ ڈینائل نہیں ہے. نہیں اس پہ ہے. اچھا یہ بات ہم کر چکے, اس پہ ذرا تضاد ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرسٹی ہیں اس کی. مجھے ایک بریک لینے دیں, اس کے بعد اس پر ہم مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. طلال چودھری, فواد چودھری صاحب اور خالد عظیم صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. فواد صاحب, ابھی آپ کے جو وکیل ہیں ان کی بھی ابھی جرا مکمل نہیں ہوئی ہے, ابھی باری آنی ہے اکرم شیخ صاحب کی, ابھی باری آنی ہے سلمان بٹ صاحب کی, اور آپ لوگ آج ہی کہہ رہے ہیں کہ کیس تو ختم ہو گیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے سماعت میں ہی ججز کے کوئی سخت ریمارکس ہو اور پھر پی ٹی آئی یہ سوچ رہی ہو کہ ہم نے کیا کر دیا, ہم اپنا وکیل تبدیل کریں, اپنی لیگل تبدیل کریں. تو تھوڑا سا تحمل سے کام لینا چاہیے نا پی ٹی آئی کو بھی اس وقت. نہیں, تحمل سے ہی کام لے رہے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں اور ان کا جواب جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. ایک چیز ہے جس کا اوپر جواب نہیں ہے اور اس کو ہم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں. ہمارے جو لوگ جنہوں نے, اور ہم ہی نہیں, جو بھی وہاں پر انڈیپینڈنٹ لوگ موجود تھے صبح عدالت میں, تمام لوگوں کا یہی خیال تھا کہ آج جو مقدمہ جس طریقے سے نعیم بخاری صاحب نے پیش کیا ہے اور جو دلائل ہیں اور جس طرح سے جو گفتگو ہوئی ہے, اس کے بعد کوئی ویکیوم رہ نہیں گیا. اب جو ان کی آلٹرنیٹ سٹوری ہے. اچھا میں ذرا خالد عظیم صاحب کو اس میں انکلوڈ کر لوں. خالد صاحب, آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں اور فواد صاحب بھی بخوبی یہ جانتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ختم ہو گیا معاملہ, جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کیس ہی ختم ہو گیا, بالکل اڑ گئے؟ دیکھیں جی, بہت سے مراحل باقی ہیں اور بہت سے سوالات جو ہیں وہ تھرو ہوئے ہیں. آج زیادہ تر کویسچن جو ہیں وہ تو یقینی بات ہے کہ شریف فیملی کی طرف ہیں, واضح کیا ہے, لیکن بہت امپارٹنٹ کویسچن جو ہیں وہ ان کی طرف بھی پھینکے گئے ہیں. کیونکہ اب, اور وہ جو پھر بارے ثبوت والی بات جس سے آپ نے آغاز کیا ہے کہ 2006 سے پہلے کا جو, ٹھیک ہے کہ منی ٹریل ابھی تک سامنے نہیں آ رہی, لیکن 2006 سے پہلے وہ ملکیت اپنی تسلیم ہی نہیں کر رہے. وہ اس کے بینیفیشری کے طور پہ وہ جو ثبوت دے رہے ہیں یا جو شواہد وہ لے کے آ رہے ہیں, اور جس کو ابھی انہوں نے عدالت میں ثابت کرنا ہے لیگل لینگویج میں. لیکن بہت سے مراحل باقی ہیں, بہت جلدی ہے. میں ایڈ کر دوں فواد چودھری صاحب کے لیے, پھر طلال صاحب سے بھی ہم یہ پوچھیں گے. ایک پوائنٹ میں آپ سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے خود بھی جو ہے وہ بہت سارے, ظاہر ہے آپ خالد صاحب نے جو ہے اس وقت ہمارے جو
سارا ہی کورٹ رپورٹرز میں کا جو سب سے سینئر آدمی ہیں خالد صاحب ان میں سے ایک ہیں. آپ جو التوفیق ٹرسٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں جو 3 ڈاکومنٹس آج ہم نے دیے ہیں آپ ان کو اگنور تو نہیں کر سکتے نا. مثلا سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اس میں یہ پراپرٹی اٹیچ ہوئی, اس کا اٹیچمنٹ آرڈر آیا, پھر وہ اٹیچمنٹ ختم ہونے کا آرڈر آیا اور سیٹلمنٹ ہوئی. فواد اور یہ صاحب پیسے جو ہیں اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اور لیٹس سی کہ کورٹ اس ایویڈنس کو کتنا جو ہے وزن دیتی ہے. لیکن آپ کو ایک دوسری چیز میں بتا دوں, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, ان کی بات ہوئی ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے اور بڑی تعریفیں کی ہیں. آپ ان کی ریپوٹیشن پہ داغ ڈالنا چاہتے ہیں, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے بڑی اچھی شہرت کے وہ مالک ہیں, زبردست انسان ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, پاکستان میں جلد آؤں گا. بڑی تعریف کی ہے پاکستان کی, نہیں صرف وزیر اعظم صاحب کی بھی انہوں نے. جی تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے بھی بڑے آپ کو پتہ ہے شہرت والے آدمی ہیں. جتنی شہرت ڈونلڈ ٹرمپ نے کمائی ہے اگر وہ قرار دے رہے ہیں اور اس پہ فخر کرنا چاہتی ہے PMLN تو پھر فخر کرے, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. فواد چودھری صاحب آپ کا شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. طلال صاحب اہم بات یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹس ہیں موسیک کمپنی کے, وہ آج اس پہ بات ہوئی جس میں ایک ڈاکیومنٹ ایسا ہے 2004 میں جو کہ دکھاتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ ملکیت تھی شریف فیملی کی. دوسرا نیلسن کا نیسکول کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ مالک ہیں اس کمپنی کی, جبکہ آپ لوگوں نے اپنے ٹرسٹ ڈیڈ میں کہا ہے کہ وہ ٹرسٹی ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کو ایک ترتیب سے ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور اس میں سے بہت سارے ڈاکومنٹ جو ہیں جو کہ انہوں نے لگائے گئے ہیں یا وہ مارکیٹ میں بہت سارے ہیں, اس میں سے بہت سارے جو ہے وہ صرف ڈاؤن لوڈ کر کے لگائے گئے ہیں, ان کی کوئی تصدیق شدہ نہیں ہے. اور یقیناً اگر یہ الزام لگائیں گے تو اس کا تصدیق شدہ ڈاکومنٹ لے کر آئیں گے. باقی ہم یہ ثابت کریں گے کہ مریم صاحبہ ٹرسٹی ہیں. ٹرسٹی کب بنی ہے؟ 2006 میں, اور وہ کن ٹرمز پہ بنی ہے وہ ٹرسٹ ڈیڈ میں بڑا کلیئر لکھا ہے. باقی یہ جو ڈاکومنٹ لیکن طلال صاحب کیونکہ یہ کمپنیز آپ کی ہیں, مطلب شریف فیملی کی ہیں, شریف فیملی کی ہیں, تو شاید پھر اگر اس پہ اس کا اوریجنل ڈاکیومنٹ چاہیے ہوگا تو کورٹ آپ سے ہی کہے گا نا کہ آپ کی کمپنی سے آپ ڈاکیومنٹ لے کے آ جائیں. اوریجنل ڈاکیومنٹ آپ لے سکتے ہیں, پی ٹی آئی تو نہیں لے سکتی ہے ڈاکیومنٹ. دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی کہ 2006 سے ہم نے فلیٹ لیے ہیں, ہم نے ڈاکومنٹ بھی دے دیے ہیں. آج کے دن تک یہ ڈاکومنٹ نہیں دے سکے 90s کا, آج کے دن تک اس کی وہ, بلکہ اس پہ خود جھوٹ بولتے رہے اس کی اماؤنٹ کے بارے میں, اس کی مالیت کے بارے میں, اور خود اپنے ڈاکومنٹ میں کہتے ہیں کہ یہ تو 7.5 کروڑ کا تھا, اور عمران خان روز کہتے ہیں 50 ارب, کبھی 5 ارب, کبھی 10 ارب. او میرے بھائی اگر سب کچھ ہم نہیں کر رہے ہیں, کل آپ کہہ دیں گے کہ سما ٹی وی طلال کا ہے جی, پھر میں کہوں گے آپ کہیں جی کاغذ طلال لے کے آئے گا. بھائی سما ٹی وی الزام طلال صاحب آپ کے لیے ایک اچھی خبر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. طلال صاحب ایک اچھی خبر سنا دیتا ہوں. ابھی میں نے فواد صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا, جو ابھی کنورزیشن ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی, تو بڑی بے تکلفی سے جو ہے بات ہوئی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑی تعریف کی ہے نواز شریف صاحب کی ریپوٹیشن کی, جتنا اچھا کام وہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے منصب پہ بیٹھ جاؤں صدارت کے, اس سے پہلے بھی آپ جب چاہیں مجھے کال کر سکتے ہیں. تو اتنی بے تکلفی اس کا علم تھا کہ پہلے بھی فین رہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نواز شریف صاحب کے. دیکھیں جو لوگ کام کرتے ہیں, جو لیڈران کام کرتے ہیں, ان لیڈران کے بارے میں یقیناً جو اتنے اہم عہدوں پر فائز ہونے جا رہے ہیں وہ پتہ ہوگا انہیں, اور ان کی ریپوٹیشن کا بھی پتہ ہوگا, لیڈرشپ کوالٹیز کا بھی پتہ ہوگا, ان کی سٹرینتھ کا بھی پتہ ہوگا. تو نواز شریف تو عالم اسلام میں ایک بڑے لیڈر ہیں, یقیناً ان کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے اسی وجہ سے یہ الزام ہم پر 20 سال پرانے لگا رہے ہیں. نیا الزام تو پی ٹی آئی آج سر یہ کہا جا سکتا ہے طلال صاحب, کوئی الزام نہیں ہے. طلال صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیڈ ڈے ان کورٹ, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ میڈ اپ فار اٹ, کیونکہ انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی. ایک چیز میں طلال صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا, بڑی اہم ہے. نہیں شہزاد صاحب ایک منٹ, یہ کمنٹ, کوئی بیڈ ڈے نہیں تھا, بالکل غلط بات ہے. میں سارا دن کورٹ میں رہا ہوں, ہمارا کیس جو ہے ہم پر 4 الزام ہیں, ان 4 الزام میں سے آج بات نہیں ہو رہی, آج کنٹراڈکشنز پہ بات ہو رہی, آج تضاد پہ بات ہو رہی. چلے آپ سر آج کے اخبارات جو ویب سائٹ پہ آئے ہیں, جو خبر یہ چھپی ہے اس کو ذرا پڑھ لیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ تضاد ہے پرائم منسٹر کے بیانات میں, کوئی اخبار یہ کہہ رہا ہے کہ منی ٹریل جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے. تو اب تک تو ایسا لگتا ہے, ایک جنرل فیلنگ ہے کہ شاید آج کی کاروائی پی ٹی آئی کے حق میں گئی ہے. بٹ طلال صاحب ایک چیز میں آپ سے مختصر ذرا کامنٹ لے لوں. ایک بل آپ لوگ پاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, پاکستان کمیشن آف انکوائری بل. پچھلے 4 دن سے کوشش کی جا رہی تھی, 4 سیشن سے, کہ اس کو ٹیبل کر دیا جائے,
لیکن کبھی کورم نہیں پورا ہوتا, کبھی آپ کے وزراء وہاں پہ نہیں ہوتے تھے. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ سپریم ہے, پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, تمام فیصلے پارلیمنٹ میں ڈیسائیڈ ہونے چاہیے. کیا وجہ ہے وزراء نہیں آتے, آپ کے ارکان نہیں آتے, ایک بل جو آپ کا بل ہے اس کو پیش کرنے کے لیے حکومتی ارکان موجود نہیں ہوتے. آج 5ویں سیشن میں جا کے یہ بل جو ہے پیش ہوا ہے اور اپروو ہوا ہے. دیکھیں, ایک تو اگر کورم نہیں تھا تو کیا ہم نے بل پاس کر لیا؟ اگر تعداد نہیں تھی تو کیا ہم نے پاس کر لیا؟ میرے بھائی سر بل کی بات نہیں کورم کیوں نہیں ہوتا سر؟ اب تو تنخواہیں بڑھ گئی آپ کی. بات سنیں, نہیں میری بات سنیں نا. اب آپ اگر 5 گھنٹے کا سیشن چلتا ہے, اس کے اگر 10 منٹ میں اپوزیشن ارکان دیکھتے ہیں کہ آخری 10 منٹ میں کورم نہیں ہے تو اٹھ کے پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیتے ہیں, اور اپوزیشن کو سوائے کورم پوائنٹ آؤٹ کرنے کے کوئی کام نہیں ہے. اللہ کی مہربانی سے صرف تنخواہ اس بات کی لیتے ہیں کہ بندے گننے کی, کہ جب کم ہو اٹھ کے ہم کہیں حکومت ہی چلا رہی ہے یہ بندے اگر پورے نہیں ہوگے تو کورم ہی کال آؤٹ کیا جائے گا نا, اور کیا کریں گے کیونکہ لوگوں نے تو ہونا ہے. بھائی میرے خاص طور پہ جب 150% تنخواہ بڑھ گئی تو سر اس کے بعد تو کوئی بہانہ بھی نہیں رہ جاتا نا آنے کا اسمبلی میں. شہزاد صاحب یہ سوال کیا عمران سے؟ بل بہت دفعہ کیا تنقید. میرے خیال سے 11% آئے ہیں نواز شریف صاحب پارلیمنٹ کی سیٹنگز میں, عمران خان صاحب میرے خیال سے 6 یا 7% دفعہ ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. 6-7 میں نہیں آئے, یہ بھی آپ اس سے بھی تھوڑے شاید اس سے بھی کم, اور آج کے دن تک وہ اجلاس میں آتے ہی نہیں ہیں, اور وہ ہمارے کورم کی بات کرتے ہیں. میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا تھا, یہ حکومت کا بل ہے, حکومتی ارکان ہی جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے. جب آپ بات کرتے ہیں وہ تو ویسے ہی بائک آؤٹ کر کے بیٹھے ہوئے, لیکن آپ کا تو فرض بنتا ہے کہ کم سے کم حکومتی ارکان وہاں پہ ہو. لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فواد صاحب آپ کا شکریہ, طلال صاحب آپ کا شکریہ, خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا پہ آپ دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.